बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू टीचर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो का हमारा जो मौजू है वो है अफ़साना। मुख्तलिफ़ ज़ावियों से अफ़साने पे बात करेंगे, जैसे अफ़साने के लफ्ज़ी मानी, अफ़साने की तारीफ़, अफ़साने की ज़रूरत व अहमियत, अफ़साने की खुसूसियात, अफ़साने के अज्ज़ाए तरकीबी, अफ़साना और नावल में फ़र्क, और अफ़साना और अफ़सानचे में फ़र्क। तो इन तमाम मौज़ूआत पर हम मुख्तसर अंदाज में बात करेंगे। ज़्यादा तवील हम बात नहीं कर सके क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अफ़साने के लुग़वी मानी या लफ्ज़ी मानी के बारे में। देखें, अफ़साना जो है इसके लफ्ज़ी मानी झूठी बात या झूठी कहानी के हैं, और कभी कभी हम अपनी बातों में भी इस बात को इस्तेमाल कर लेते हैं कि ये हकीकत है या अफ़साना है। हम कहते हैं या आपने मुझे अफ़साना सुना दिया है, या ये तो बिल्कुल अफ़साना है। यानी हम आम बातों में भी इसको एक झूठी बात या झूठी कहानी के ज़ुमरे में डाल लेते हैं। लेकिन जब इस्तिलाह की बात करते हैं तो अफ़साना झूठी कहानी को नहीं कहते या झूठी बात को नहीं कहते। अफ़साने में जो कहानी होती है वो सच्ची कहानी भी हो सकती है और फ़र्ज़ी कहानी भी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि अफ़साना जो है झूठी कहानी हो। अब इसकी तारीफ़ की बात करें तो अफ़साने की तारीफ़, जामी तारीफ़ यूँ की जा सकती है कि वो मुख्तसर कहानी जो एक नशिस्त में पढ़ी जा सके। यानी इसके लिए सबसे बड़ी खुसूसियत यही है कि ये मुख्तसर है, और अंग्रेज़ी में इसके लिए शॉर्ट स्टोरी के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो वो मुख्तसर कहानी जो एक नशिस्त में पढ़ी जा सके, और बाज़ नाक़िदीन कहते हैं कि वो मुख्तसर कहानी जो घंटा डेढ़ घंटे में पढ़ी जा सके। और एक नशिस्त का मतलब भी यही है कि बंदा एक दफ़ा बैठकर उसको पाए तकमील तक पहुंचा सके, उसको मुकम्मल कर सके। जिस तरह नावल को आप उठाएं तो एक नशिस्त में आप नहीं पढ़ सकते, उसके लिए 10-20 नशिस्तों की ज़रूरत होती है। और एक नशिस्त का मतलब ये भी है कि मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा है वो बस का इंतज़ार कर रहा है बस स्टॉप पे, तो वहाँ पर इंतज़ार करते हुए एक अफ़साने की किताब निकाल लेता है, तो 15-20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट में एक अफ़साना वो मुकम्मल कर लेता है। इसीलिए कहते हैं कि एक ही नशिस्त में, यानी एक दफ़ा बैठ के उसको मुकम्मल तौर पर पढ़ सकें। तो अफ़साना और नावल की अगर बात करें, इन दोनों में फ़र्क की बात करें तो नावल तवील कहानी होती है और जिसका मौजू इंसानी ज़िंदगी हो, और अफ़साना जो है मुख्तसर कहानी होती है। लेकिन ये भी हो सकता है कि अफ़साना जो है इसका मौजू भी इंसानी ज़िंदगी हो सकता है। लेकिन जो सबसे बुनियादी फ़र्क है वो यही है कि नावल बड़ी कहानी है, उसमें किरदार ज़्यादा होते हैं, उसमें वाक़यात ज़्यादा होते हैं, उसमें उसकी तबालत ज़्यादा होती है। यानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पे बहस करता है नावल, और ज़िंदगी के किसी एक पहलू को पेश करता है अफ़साना। जिस तरह एक मिसाल भी हमारे सामने दी जाती है नाक़िदीन की तरफ से कि जिस तरह बंदा एक बड़े हाल में दाखिल होता है और उसके हाथ में एक टॉर्च है, तो उस टॉर्च को जब वो तमाम चीज़ों पर घुमा के तमाम चीज़ों को देखता है तो वो नावल है। नावल में तमाम चीज़ों को, जो गिरदुपेश तमाम चीज़ें हैं, उनको दिखाया जाता है, उनको देखा जाता है। और उसके मुकाबले में अफ़साना जो है वो उसकी मिसाल ऐसी है कि बंदा किसी बड़े हाल में दाखिल हो जाए और उसके हाथ में टॉर्च है, तो वो किसी एक चीज़ पे फोकस करे, एक चीज़ को देखे, तो ज़िंदगी के एक पहलू को अफ़साना पेश करता है। आगे बढ़ते हैं, ज़रूरत व अहमियत के अफ़साने की ज़रूरत क्यों पेश आई। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले ज़माने में दास्तान होते थे, और दास्तान काफ़ी तवील होते थे, और दास्तान गो हुआ करते थे बादशाहों के दरबारों में और आम लोगों के दरमियान। जब वो दास्तान सुनाते थे तो उसमें कई कई महीने भी लगते थे, कई कई दिन भी लगते थे, इतने तवील होते थे। वक्त के साथ साथ जब इंसान की मसरूफ़ियत बढ़ती गई, उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता था, तो जो दास्तान गो है या उदबा हैं, उन्होंने फिर नावल की तरफ पेशकदमी की, नावल लिखने शुरू कर दिए जो कि दास्तान के मुकाबले में मुख्तसर होता था। और फिर सनती दौर में जब इंसान बिल्कुल मशीन बन गया, उसकी ख्वाहिशात के साथ साथ उसके काम भी, उसकी मसरूफ़ियत भी तेज़ी के साथ बढ़ती रही, तो उसने ज़रूरत महसूस की कि
ایسی مختصر کہانیاں میرے پاس ہوں کہ جن کو پڑھ کر جو کہانی سننے کی یا کہانی پڑھنے کی جو تشنگی ہے وہ بھی ختم ہو اور وقت بھی ضائع نہ ہو۔ اس ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ادبا نے افسانے لکھنے شروع کر دیے اور افسانے کی صنف سامنے آ گئی۔ اور یاد رکھیں کہ موجودہ دور میں افسانے سے بھی مختصر کہانی جو ہے وہ افسانچہ ہے، لیکن انشاءاللہ اس پہ میں بات کروں گا مثالوں کے ساتھ دوسری ویڈیو میں۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ افسانے کی خصوصیات کیا ہیں۔ افسانے کی خصوصیات کی بات کریں تو سب سے پہلے اختصار ہے، یعنی یہ مختصر ہوتا ہے۔ جیسے ضرورت و اہمیت میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ انسان کے پاس اتنا وقت ہوتا نہیں ہے کہ وہ طویل کہانیاں پڑھتا رہے، تو افسانہ جو ہے مختصر ہوتا ہے، اس کو ایک ہی نشست میں پڑھ لیتا ہے۔ اس طرح دل میں جو تشنگی ہوتی ہے کہانی پڑھنے کی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور وقت بھی زیادہ ضائع نہیں ہوتا۔ اور دوسری خصوصیت وحدت تاثر ہے، یعنی اس کو پڑھنے کے بعد دل میں یا ذہن میں ایک اثر پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ناول کو ہم پڑھ لیں، اس میں ہیرو بھی ہے، ہیروئن بھی ہے، اس سے جڑے ہوئے کئی واقعات ہیں، کئی کہانیاں ہوتی ہیں۔ داستان میں بھی یہ حال ہوتا ہے کہ بہت سی کہانیوں کو جگہ دی ہوتی ہے، بہت سے واقعات کو انہوں نے داستان میں، ناول میں جگہ دی ہوتی ہے، تو اس لیے اس میں اس کی خصوصیات وحدت تاثر نہیں ہوتا۔ چونکہ افسانہ جو ہے زندگی کے کسی ایک زاویے کو پیش کرتا ہے، اس لیے اس میں وحدت تاثر ہوتا ہے، ذہن پر وحدت تاثر پڑتا ہے۔ اور ایک اور چیز یہ ہے کہ اس میں محدود کردار ہوتے ہیں، جیسے کہ ناول کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ اس میں بہت زیادہ کردار ہوتے ہیں، بے شمار کردار ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو افسانہ ہے اس کے کردار تھوڑے ہوتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی صرف ایک کردار پہ افسانہ لکھا جاتا ہے۔ اور تشنگی اس کی ایک خصوصیت میں تشنگی بھی شامل ہے۔ اس کی ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ جب ہم کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں یا فلم دیکھتے ہیں، اس میں جو ظالم ہوتا ہے یا زیادتی کرتا ہے تو دھیرے دھیرے آخر میں وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ یعنی فلم میں جو ویلن ہوتا ہے وہ ہیرو پر ظلم کرتا ہے، اس کے خاندان پہ ظلم کرتا ہے، تو دھیرے دھیرے ہمارے دل میں یہ تشنگی شروع ہو جاتی ہے کہ اس کو سزا مل جائے۔ ہم دلی طور پر یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اس ویلن نے بہت ظلم کیا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، تو آخر میں اس کو سزا مل جاتی ہے، تو ہماری دل میں جو تشنگی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں افسانے کی ہم بات کریں تو بہترین افسانہ اسے قرار دیا جاتا ہے جس میں آخر میں تشنگی ختم نہ ہو، تشنگی برقرار رہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دے دوں، منظور ایک افسانہ ہے، یعنی ایک چھوٹا سا بچہ ہے منظور، تو آخر میں وہ منظور جو ہے معذور بھی ہوتا ہے، مفلوج بھی ہوتا ہے، اور ہمارے دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہسپتال میں اس کا علاج ہو جائے، وہ ٹھیک ہو کر گھر چلا جائے، لیکن آخر میں وہ مر جاتا ہے اور وہ تشنگی برقرار رہتی ہے۔ اس طرح کتبہ جو افسانہ ہے اس میں شریف حسین کا کردار ہے، تو اس کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ میں ایک گھر بناؤں اور اس گھر کے اوپر اپنے نام کا کتبہ لگاؤں، اور کتبہ وہ بنا کے گھر میں رکھا ہوتا ہے، اور ہمارے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو گھر مل جائے اور یہ جو کتبہ ہے یہ گھر کے اوپر لگا لیں، لیکن آخر میں وہ مر جاتا ہے اور وہ کتبہ جو ہے اس کی قبر پہ لگا دیا جاتا ہے۔ اس طرح تشنگی برقرار رہتی ہے۔ زبان و بیان کی بات کریں تو افسانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا زبان و بیان بہت ہی زیادہ سادہ ہو اور بہت زیادہ لفاظی نہ ہو، مشکل الفاظ نہ ہو، تاکہ جو قارئین ہیں وہ آسانی سے اس کو سمجھ جائیں۔ ایمائیت اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ براہ راست طور پہ بات نہیں بتائی جاتی، واضح بات نہیں بتائی جاتی، بلکہ اشاروں اور کنایوں کے ذریعے بات کی جاتی ہے۔ جیسا کہ میں ماسٹر الیاس ایک افسانہ ہے، بلکہ اس کا نام ہے محسن محلہ، اس میں جو ماسٹر الیاس کا کردار ہے اس میں بھی اشاروں میں بات کی گئی ہے کہ جب وہ زندہ تھا تو کوئی اس کی بات نہیں مانتا، اس کو قرض نہیں دیتے، اور جب وہ مر جاتا ہے تو محسن محلہ جو ہے اس پر بہت بڑا احسان کر دیتے ہیں کہ اس کے لیے کفن دفن کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ تو ایمائیت یعنی اشاروں کنایوں میں جو افسانہ نگار ہوتا ہے وہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔
اور افسانے کے اجزائے ترکیبی کی ہم بات کریں تو سب سے پہلے عنوان آتا ہے، یعنی جو افسانے کا نام رکھا جائے وہ نام ایسا ہونا چاہیے کہ نام کو دے کر ہی قاری کے دل میں اس افسانے کو پڑھنے کی خواہش پیدا ہو، جیسا کہ اس کا منشی پریم چند کا افسانہ ہے کفن، اور یہ اشفاق احمد کا ہے محسن محلہ۔ تو یہ عنوان ہوتے ہیں، اور عنوان ایسے ہونے چاہیے کہ اس کو دیکھ کر ہی انسان کا دل کرے کہ میں افسانے کو پڑھ لوں، جس طرح منٹو کا ایک افسانہ ہے ٹھنڈا گوشت۔ تو اس طرح بہت سے جو افسانہ نگار ہیں وہ عنوانات جو رکھتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسا عنوان رکھیں کہ اس کو دیکھنے کے بعد جو قاری ہے وہ تجسس میں پڑ جائے اور افسانے کو پڑھنے کی آرزو کرے۔ اور دوسرا جو اجزائے ترکیبی میں ہے وہ موضوع ہے، یعنی موضوعات کہاں سے لیے جاتے ہیں، یہی آس پاس گرد و پیش سے موضوعات لیے جاتے ہیں۔ اور مثال کے طور پر اگر ہم محسن محلہ کی بات کریں تو یہ اس کا موضوع جو ہے وہ لوگوں کی بے حسی ہے، اور اسی طرح کتبہ اس کے موضوع کی ہم بات کریں تو اس میں جو انسان کی خواہشات ہیں جو پوری نہیں ہوتی، اس حوالے سے اس کا موضوع ہے۔ تو یہ مختلف موضوعات ہوتے ہیں جس پر افسانے لکھے جاتے ہیں۔ اور اجزائے ترکیبی میں کردار بھی ہیں، یعنی افسانے میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کردار کہا جاتا ہے۔ تو کردار بھی بعض افسانوں کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مثالی بن جاتے ہیں، جیسے محسن محلہ میں ماسٹر الیاس کا کردار ہے، جیسے کتبہ میں شریف حسین کا کردار ہے۔ تو اسی طرح یہ کردار ہوتے ہیں، یہ لوگ ہوتے ہیں، یہ کردار جتنے بھی مثالی ہوں وہ لوگوں کو یاد رہتے ہیں اور افسانہ دلچسپ ہو جاتا ہے۔ پلاٹ کی ہم بات کریں تو پلاٹ واقعات کے تسلسل کو کہتے ہیں، کہ کسی افسانے میں اگر 2-3 کردار ہوں اور ان کے واقعات کا تذکرہ ہو تو ان واقعات کو کس طریقے سے ترتیب دیا جائے۔ تو افسانے کا جو پلاٹ ہے وہ منظم ہونا چاہیے، اس میں بے ترتیبی نہیں ہونی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور اگلا جو اس کا اجزائے ترکیبی ہے وہ ہے مکالمہ، یعنی کرداروں کے درمیان جو بات چیت ہوتی ہے یہ بھی افسانے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ بعض مکالمے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ضرب المثل بن جاتے ہیں، یعنی زبان زد عام بن جاتے ہیں، یعنی مکالمے جتنے مؤثر ہوں گے اتنا ہی افسانہ دلچسپ اور خوبصورت ہوگا۔ منظر کشی کی ہم بات کریں تو منظر کشی کہتے ہیں کہ کسی بھی منظر کو پیش کرنا، کسی بھی منظر کو بیان کرنا۔ تو افسانے بھی مختلف مناظر پیش کیے جاتے ہیں، اس منظر کو کس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، کس مہارت سے پیش کیا جاتا ہے، یہ ایک افسانہ نگار کا کمال ہوتا ہے کہ وہ جو منظر پیش کرنا چاہتا ہے اس کو دلچسپ بنا کے ہمارے سامنے پیش کریں۔ جس طرح کتبہ کی ہم بات کریں، غلام عباس کا جو افسانہ ہے اس میں اس نے منظر پیش کیا ہے کلرکوں کے دفتر کو اور اس بلڈنگ کو اور اس راستے کو۔ تو اس طرح منظر کشی کی ہے کہ پوری تصویر ہمارے سامنے آ جاتی ہے بالکل واضح ہو کر، تو اس کو منظر کشی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی افسانے کے اجزائے ترکیبی میں اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جو کہ ہم نے افسانے کے حوالے سے آپ تک پہنچایا ہے۔ اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں کریں، اور کوئی تصحیح کرنی ہو، میری درستگی کرنی ہو تو براہ کرم آپ، اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے یا کوئی بات آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں تاکہ میری درستگی ہو جائے، اور میں جب دوبارہ انہیں پریزنٹ کرنا ہو تو اس کو درست کر کے میں پیش کروں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔